नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। सो आज इंशाल्लाह हम अपना लेसन जो है सूरतुल इखलास से शुरू करेंगे। सूरतुल इखलास जो है इसकी आयत जो है वो 4 और रुकू जो है वो 1 है और ये मक्की सूरत है। और जैसा कि उन सूरतों में से है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली जिसको कि हम रिसाइट करते हैं और इसकी हमें बहुत ज़्यादा फजीलत पता चलती है। और इसका जो शान नज़ूल है वो किस तरह से यानी किस किस मौके पर ये सूरत जो है वो नाजिल हुई, कि किस तरह से है कि जैसे कि मुशरिकीन जो थे उन्होंने और दूसरे मुख्तलिफ लोगों ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अपने रब का हमारे से कोई हसब नसब बयान करो। यानी उनको लगता था कि अच्छा ये जो हमें बुतों से हटाकर जो है एक अल्लाह की इबादत का कह रहे हैं, तो इस एक अल्लाह का हसब नसब क्या है, क्योंकि उस टाइम पे अरब्स जो हैं उनके नज़दीक लिनियज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसी की बुनियाद पर यानी हसब नसब की बुनियाद पर ही वो किसी को बहुत बड़ा मानते थे। यानी अगर किसी का हसब नसब अच्छा नहीं है तो वो उसके उनके नज़दीक वो इंसान यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उनके उन्हें लगा कि अच्छा मे बी अगर ये हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं और इनको छोड़कर कहते हैं कि अल्लाह की बात करो, इट मीन्स कि अल्लाह का हसब नसब कोई बुतों से कहीं बढ़कर होगा। और ये भी चीज़ हम देखते हैं कि जैसे जब जो लोग बुतों की भी पूजा करते हैं तो क्या है कि बुतों के साथ उनके आगे से औलाद भी और आगे से उनकी बीवियां भी ये सब कुछ बनाते हैं। तो इसके जवाब में जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सूरह मुबारका जो है वो नाजिल फरमाई कि कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो बेसिकली एक मुकम्मल जो इंट्रोडक्शन है वो इस सूरत में जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में जो है वो दे दिया गया। इस सूरत के जो है और बहुत सारे नाम जो हैं हमें पता चलते हैं और उनमें से एक नाम जो है असमद भी है जो कि इस सूरत में भी यानी आता है। और जैसे कि हमने यानी दो सूरतें ऐसी हैं जिनको कि इखलास वाली सूरतें कहा जाता है। जैसे कि सूरह काफिरून जो है उसमें भी हमने देखा कि उसको भी इखलास अल ऊला कहा जाता है। कि उसमें क्या था कि जैसे तौहीद का किस तरह से बयान है, बेसिकली इबादत के जुमरे में कि यानी अब अमल के जरिए से जो अमल है उसमें भी तौहीद चाहिए। यानी जो अमल है इंसान का उसमें भी तौहीद कैसे है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है वो इबादत करे। और सूरह काफिरून जो है उसमें यही चीज बताई गई, यानी कह दिया गया कि मैं यानी कतन भी उन चीजों की इबादत नहीं करता कि जिनकी तुम इबादत करते हो। यानी इबादत के मामले में क्या है, खालिसतन मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत करता हूँ। तो सूरह इखलास क्या है, यानी तौहीद को डिक्लेयर करती है किसमें, अमल अमल में, इबादत में। और जबकि ये सूरत जो है सूरह इखलास ये बेसिकली क्या है, यानी तौहीद जो है वो इल्म में, यानी जो अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में इल्म है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला की मार्फत है उसको जानना है, उसके बारे में तौहीद की एक अनाउंसमेंट है, एक डिक्लेरेशन है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात क्या है, वो एक है। यानी बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला एक है, वाहिद है, यूनीक है। और अल्लाह सुब्हाना ताला यानी अपनी ज़ात में अकेला है, यकता है। और फिर इसके साथ साथ जो उसके सिफात हैं, उसके जो अस्माउल हुस्ना है उसमें वो क्या है, यानी कोई दूसरी हस्ती, कोई दूसरी चीज़ जो है ना तो कोई उसके जैसी है, ना कि यानी कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई मुशाबियत नहीं है, कोई उसकी मिसाल नहीं है, यानी उसके जैसा कोई नहीं है। मीन्स कि वो अकेला है, यूनिक है, यकता है, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई नदीर नहीं है। तो क्या है, यानी सूरह इखलास में जो है यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में जानना, अल्लाह सुब्हाना ताला कि वो कौन है, क्या है, ये चीज जो है हमें सूरह इखलास से पता चलती है। और ये सूरत जो है हमें तौहीद सिखाती है अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में।
اور اس صورت کو جو ہے 1/3 آف دا قرآن بھی کہا گیا، اور جیسے کہ اس کی ہمیں بہت زیادہ فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی بہت زیادہ فریکوینٹلی اس کو جو ہے وہ ریسائٹ کیا گیا۔ اور یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں یعنی بچوں کو جب ہم چھوٹے تھے تو نماز سکھائی جاتی ہے، تو سورہ فاتحہ کے ساتھ جس سورت کو ملانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے سورہ اخلاص جو ہے وہ سکھا دی جاتی ہے۔ تو یعنی جب انسان نماز بھی پڑھنا شروع کرتا ہے تو جو پہلی سورت انسان سیکھتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کون سی ہوتی ہے؟ سورہ اخلاص۔ اور کیا ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت زیادہ پڑھا، یعنی ہر نماز کے بعد جو ہے اس سورت کو پڑھا، اور پھر یہ کہ سونے سے پہلے جو ہے آپ پڑھتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ہمیں نصیحت بھی کی گئی کہ ہم بھی جو ہے وہ سونے سے پہلے اس کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کا بھی یہ حصہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، عشاء میں وطر میں جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے، اور پھر جو ہے طواف کے بعد جو دو نفل ادا کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے اس صورت کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جو ہے اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے، ایک گھر بنا دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس بات کو سن کے بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یعنی 10 بار سورہ فاتحہ، چھوٹی سی سورت ہے، اس کو پڑھنا کچھ خاص مشکل نہیں، اس مینس کہ ہم جو ہے یعنی اس کو یعنی بہت بار پڑھیں گے کہ ہم کہ جنت میں ہمارے بہت سارے گھر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بہت ہے، یعنی ان لمیٹڈ ہے، کہ آپ جتنا بھی پڑھ لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جتنی بار پڑھو گے اتنے گھر دینے پر جو ہے پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو ہے ایک جگہ یعنی ایک لشکر کو بھیجا، اس کا امیر بنا کر بھیجا۔ تو جب بھی وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو جو بھی وہ ریسائٹیشن کرتے تو اس کے اینڈ پر جو ہے یہ سورت پڑھتے، یعنی سورت الاخلاص پڑھتے، لازم پڑھتے۔ تو جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چیز کا ذکر کیا کہ انہوں نے جب بھی نماز پڑھائی اور جب بھی اپنی ریسیٹیشن کو اینڈ کرتے تو اینڈ پہ جو ہے سورۃ الاخلاص جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ان سے پوچھو، یعنی دریافت کرو کہ یہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں الرحمن کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کے وصف جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق یہ صورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے، تو اس صورت کو یعنی میں پڑھتا ہوں تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیان کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، تو اس لیے مجھے اس صورت کے پڑھنے سے بہت محبت ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ اس صورت کا پڑھنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس سے محبت کرے تو کیا ہے، اسے سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انصاری جو ہے مسجد قباء میں نماز کی امامت جو ہے وہ اس کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے، تو وہ نماز میں جس سورت کی بھی ریسائٹیشن کرنا چاہتے تو اس سے پہلے، یعنی جو بھی سورت انہوں نے پڑھنی ہوتی اس سے پہلے جو ہے سورہ اخلاص جو ہے وہ ضرور پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے حتیٰ کہ اس سورت کی قراءت سے فارغ ہو کر پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے۔ اب ان کے جو پیچھے ظاہر سی بات ہے جو نماز پڑھنے والے تھے ان کو لگا کہ یہ یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سورت پڑھتے ہیں، اور جو ہے یعنی جو بھی سورت پڑھنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، تو شاید ان کو جو بھی سورت پڑھتے ہیں ان کو یہ کافی نہیں لگتی کہ یہی پڑھ لیں، یعنی سورہ اخلاص کو لازم کیوں شامل کرتے ہیں، تو کہ آپ اسی سورت کو پڑھ لیجئے جو کہ آپ نے یعنی الگ سے پڑھنی ہے، بجائے اس کے کہ ہر سورت کے ساتھ جو ہے سورہ اخلاص کو شامل کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ کہنے لگے کہ میں تو اس سورت کو ضرور پڑھوں گا، اگر تم میری امامت کو پسند کرتے ہو تو میں تمہیں نماز پڑھاتا رہوں، اور میں اس سورت کو ضرور پڑھوں گا، یعنی میں اس سورت کو نہیں چھوڑنے لگا، میں اسی طرح سے پڑھوں گا۔ اور اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں، میری امامت کو، اس طرح کی امامت کو تم پسند نہیں کرتے، تو کیا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی اور جو ہے وہ امام ڈھونڈ لو۔ اب کیا تھا کہ لوگوں میں
چونکہ ان کا بہت مقام اور مرتبہ تھا اور لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کو جو ہے وہ امامت دی جائے، تو کیا ہوا کہ جو ہے پھر وہ آپ صلی اللہ یعنی لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس بات کا ذکر کیا۔ تو اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جو ہے یعنی آپ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں کہ تمہارے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں جو وہ بات کرتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کو اس طرح سے ہر سورت کے ساتھ نہ ملائیں، سوری سورہ اخلاص کو جو ہے ہر سورت کے ساتھ نہیں ملائیں، تو آپ ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، بے شک مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو بیسیکلی ہمیں دو حدیث پتہ چلی۔ ایک حدیث میں کیا ہے کہ اس صورت سے جس نے محبت کی، محبت کے ساتھ اس کو پڑھا، تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس صورت کی محبت جو ہے انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا نا کہ ہم جب یعنی بچوں میں بھی سورہ اخلاص کو بڑے اہتمام کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، اس کو پڑھنا بتایا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سکھایا بھی جائے، کیونکہ اس میں بہترین تعارف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا گیا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث سے کہ یعنی لوگ جو ہیں سوال کرتے رہیں گے کہ اچھا اللہ سبحانہ، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے اس تمام چیزوں کو پیدا کیا، تو اچھا یعنی شیطان فوراً سے سوال ڈالتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ یعنی جب لوگ یعنی حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں یعنی کیپ آسکنگ کوسچن کری جا رہے ہیں تو اس کا آنسر کیا ہے؟ یہ صورت ہے کہ جو آپ اس صورت کو بتا دیں گے تو وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی احد ہے، وہ تو اکیلی ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، یعنی وہ تو کیا ہے کہ یعنی لم یلد و لم یولد، کہ نہ تو اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ جنا گیا ہے، اور یعنی کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے، کوئی اس کی یعنی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ سارا انٹروڈکشن جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ اور جیسے اور یہی چیز یعنی جب ہم خود پڑھیں اس صورت کو تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کیا چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اور پھر یہ کہ یعنی یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو لگے کہ اسے اپنے ایمان میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، کچھ کنفیوژنز یا کچھ ڈاؤٹس یا کچھ بھی ایسا، کچھ وسوسے شیطانی خیالات جو ہیں وہ اس پر اٹیک کر رہے ہیں، تو ایسے میں اپنے ایمان کو، اپنی سنسیریٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے جو ہے اس صورت کو جو ہے اپنی بہترین طریقے سے ریفلیکٹیو وے میں جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ جیسے اس صورت کو جو ہے 1/3 آف دا قرآن کہا گیا، تو 1/3 آف دا قرآن کیسے، اس کو دو طرح سے انڈرسٹینڈ کیا گیا کہ یہ 1/3 آف دا قرآن، یہ چھوٹی سی صورت جو ہے کس طرح سے ہے کہ اس میں جیسے قرآن میں جو ہے تین میجر سبجیکٹس ہیں، جسے کہہ لیں کہ تین میجر ٹاپکس ہیں جن پر کی بات کی جاتی ہے۔ اس میں نمبر 1 ٹاپک توحید ہے، جو کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت جو ہے اس کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ پھر سیکنڈ جو اس کا سبجیکٹ ہے قرآن کا، احکامات ہیں کہ مختلف موقعوں پر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اہم جو اس کا ٹاپک ہے قرآن کا، وہ کیا ہے کہ قصص الانبیاء ہیں، انبیاء کرام کے جو ہیں قصص ہیں، سٹوریز ہیں، اور وہ کیوں دیے گئے ہیں؟ تاکہ انسان کو موٹیویشن ملے، اور جو پرانی یعنی جن لوگوں نے غلط کام کیے، جس طرح سے جو ہے وہ ان کا انجام ہوا، تو وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی تاکہ وہ نصیحت اور عبرت کا جو ہے وہ انسان کے لیے سبب بنے۔ تو چونکہ یہ جو تین مین ٹاپکس ہیں، میجر ٹاپکس ہیں، سبجیکٹس ہیں قرآن کے، اس میں سے ایک سبجیکٹ جو ہے بہت ہی کمپریہنسو وے میں جو ہے سورۃ الاخلاص میں جو ہے وہ بیان کیا گیا، اسی لیے اس کو 1/3 آف دا قرآن کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور طرح سے بھی اس چیز کو سمجھا گیا کہ اس کو پڑھنے کا ثواب جو ہے، یعنی سورۃ الاخلاص جو ہے اس کو پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے 1/3 آف دا قرآن جو ہے اس کو ریسائٹ کر لیا ہو۔
تو اب اس کا یہ مطلب یعنی یہ چیز نہیں ہے کہ جو ہے انسان 1/3 قرآن ریسائٹ کرنے کی وجہ سے صرف سورۃ الاخلاص ہی کو پڑھتا رہے اور کہے کہ اچھا میں 3 بار پڑھ لوں تو میرا قرآن جو ہے پورا ہو جائے گا. تو یعنی ریوارڈ کا یعنی ایکویلنٹ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے 1/3 قرآن کی ریسیٹیشن سے جتنا آپ کو ثواب ملے گا اتنا ثواب جو ہے آپ ایک چھوٹی سی سورۃ الاخلاص جو ہے پڑھ کر جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور جیسے کہ یہ چیز ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لیں؟ تو صحابہ کرام جو ہیں ان کو لگا کہ یا رسول اللہ یعنی ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو یعنی تھوڑا مشکل کام ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے جو ہے آپ 1/3 حصہ جو ہے وہ قرآن کا پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے تو لگتا نہیں کہ کسی کسی میں بھی اس بات کی طاقت ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ سورت جو ہے سورۃ الاخلاص جو ہے یہ کیا ہے؟ ثلث قرآن ہے، یعنی 1/3 آف دا قرآن ہے. یعنی مینس کہ اگر آپ اس کو پڑھ لو تو کیا ہے کہ جو ہے یعنی اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا جتنا کہ آپ نے جو ہے وہ 1/3 قرآن کو پڑھنے سے ملتا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آخری 3 صورتیں ہیں یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دم بھی کیا کرتے تھے. یعنی رات کو سونے سے پہلے جو ہے کس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رات کو آپ اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان میں جو ہے قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ پڑھ کر پھونک مارتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی اپنے جسم مبارک پر پھیرتے، سر پر، چہرے پر، جسم کے اگلے حصے سے یعنی آغاز فرماتے اس طرح سے یعنی جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا وہاں تک اپنے پورے جسم اور چہرے اور سر پر جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ پھیرتے اور اس طرح سے آپ جو ہے یعنی 3 بار جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ رپیٹ کرتے. اور یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو ہیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں یعنی احد ہے، الصمد ہے، تو بہت ہی پاورفل ہیں. اور جیسے کہ یہ چیز بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ اس کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا جو ہے وہ اس کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، یعنی چانسز جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اب اس صورت میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات، اس کے نام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ یعنی کیا تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والد یعنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، اور تو ہی ایک ہے، بے نیاز ہے، جو نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر ہے. یعنی وہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مسجد میں داخل ہوئے تو یہ شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ والی دعا مانگ رہا تھا جو میں نے پڑھی ہے. تو آپ نے اس دعا کو سن کر کیا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اس اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے کہ جس کے واسطے سے جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرما دیتا ہے، اور اگر دعا کی جائے تو وہ شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیتا ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ اس صورت میں ایسے نام ہیں کہ جن کو لے کر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان ان ناموں کے واسطے سے مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی جو وہ سوال کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور جو بھی کوئی وہ دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے اس کو قبول فرما لیتے ہیں. اب انشاءاللہ جو ہے یعنی بیسیکلی یہ اس صورت کا تعارف اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت تھی جو کہ ہمیں مختلف احادیث سے جو ہے وہ پتہ چلتی ہے. تو انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل تم کہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہی بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے کہ جو جب مشرکین نے سوال کیا کہ اپنے رب کا کوئی حسب نسب بتاؤ ہمیں، تو آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان رسپانس جو ہے اس صورت کو نازل کیا اور کیا فرمایا کہ کل یعنی تم کہو. اب یہ کل جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو اس سے بھی ہمیں جو ہے یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہی ہے
کہ یعنی جو میسج ہے وہ بہت اہم ہے، میسج بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میسج کو کنوے کر دیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو تعارف ہے، اس انٹروڈکشن کو جو ہے لوگوں تک کنوے کر دیں، اٹ مینس کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس انٹروڈکشن کو، اس تعارف کو ہم خود بھی جانیں، اس صورت کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچانیں اور دوسروں کو بھی جو ہے متعارف کرائیں۔ تو سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیز فرمائی وہ کیا ہے کہ هو اللہ احد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا واحد، واحد کا مطلب بھی جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، لیکن واحد کا لفظ جو ہے نا یہاں پر نہیں استعمال ہوا، کیونکہ واحد جب ہوتا ہے تو واحد کا یعنی واحد ایک، ایک کے بعد دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، چوتھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن احد جو ہے نا یہ ایک ہے، یعنی ایک ہے، اس اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یعنی احد جو لفظ ہے یہ کس طرح کی میننگ دیتا ہے کہ یہ بس یہی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جبکہ واحد اگر ہو یعنی ایک گلاس ہے، تو ایک گلاس مینز کہ دوسرا گلاس بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، چوتھا بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ احد مینز، یعنی جب آپ احد کو یوز کریں گے اٹ مینز کہ یہ بس اکیلا ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے، اس کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ الصمد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ الصمد جو ہے یہ بھی جسے کہنا کہ بہت ہی ڈیپ ورڈ ہے، اور پہلا اس کا جو معنی اس میں آتا ہے وہ کیا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ سمد مینس کہ یعنی ٹھوس ہونا کسی چیز کا، فرم ہونا، سالڈ ہونا، اور اس طرح سے ٹھوس اور کمپیکٹ اور سالڈ ہونا کہ اس میں کوئی خلا نہ ہو، کوئی گیپ نہ ہو، کوئی کیوٹی نہ ہو، اور اندر سے کھوکھلا ہونا ہو، یعنی بالکل کمپیکٹ ہے، سالڈ ہے، ٹھوس ہے، اور کوئی اس میں کوئی گیپ، کوئی کریک کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو اس میں اندر کوئی چیز جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، اور یہ کہ ایسی چیز جو کہ یعنی اس میں کوئی چینج بھی نہیں آتی، یعنی کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر یعنی کوئی چینج نہیں آتی، کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ ساری میننگز جو ہیں الصمد کے، یعنی سالڈ ہونا، فرم ہونا، اور ٹھوس ہونا، اور کھوکھلا نہ ہونا، اس سے یعنی اور یہ کہ کوئی اس میں وہ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، اس پر کوئی چیز افیکٹ نہیں ہو رہی، کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی، کوئی چیز، کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ جیسا ہے ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میننگ دیتی ہیں وہ کیا دیتی ہیں؟ دائم ہونے کے، ہمیشگی کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر الصمد ہے، اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ الدائم، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے، اٹرنل ہے، پرماننٹ ہے۔ اور یہ کہ جیسے وہ اس کے میننگز میں نا کہ کوئی کیوٹی، کوئی گیپ نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر کوئی کیوٹی، کوئی گیپ ہو تو وہ اس کا وہ عیب بن جاتا ہے، اس کا وہ عیب بن جاتا ہے، اس کی کمی اور کمزوری بن جاتا ہے۔ تو اس سے یعنی اللہ اگر الصمد ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے بالکل پاک ذات ہے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمزوری سے بالکل یعنی ہر عیب سے بالکل پاک ذات ہے، مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس میں یعنی کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، اور جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے اٹ مینز کہ وہ غالب ہے، اور اگر کوئی اس کو کبھی مغلوب نہیں کر سکتا اٹ مینز کہ وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ یعنی میننگز میں کیا تھا کہ وہ اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں کرتی۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اور سیکنڈ میننگ جو ہے سمد میں کیا آتے ہیں کہ ایسا لیڈر کہ جس کے اوپر کوئی نہ ہو، یعنی ایسا سردار جس کے اوپر کوئی سرداری نہ کرتا ہو، جس سے اوپر کوئی بڑھ کر نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یعنی اگر اللہ الصمد ہے تو اس لفظ کے میننگ سے ہمیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سپریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی ہے، اس سے بڑھ کر، اس سے اونچا، اس سے ابو کوئی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑھ کر ہے۔ اور الصمد میں جو ہے ایک اور تیسرے میننگ بھی آتے ہیں، یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا،
यानी इंटेंड करना। तो क्या है कि अगर हम अल्लाह सुब्हानह तआला की ज़ात के लिए लें तो हमें क्या चीज़ नजर आती है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हर दुनिया की, यानी जो भी मखलूक़ात हैं सब की सब जो हैं वो अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ रुख करती हैं। कैसे? यानी हर चीज़ जो है वो मोहताज है, कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है। हर चीज अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ रुख करती है। किस लिए रुख करती है? क्योंकि उसको अल्लाह सुब्हानह तआला की जरूरत है। जबकि अल्लाह सुब्हानह तआला क्या है? यानी किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह सुब्हानह तआला की जात जो है वो किसी की मोहताज नहीं है, जबकि बाकी तमाम की तमाम चीजें जो है वो मोहताज हैं। और यानी क्या है कि हम देखते हैं कि कोई भी चीज हमें इंडिपेंडेंट नहीं नजर आती, कि हम कहें कि अच्छा वो खुद से खुद कायम है, उसे किसी चीज अपने अपने वजूद को कायम रखने के लिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी पर वो डिपेंड नहीं करता। तो हमें दुनिया में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, ना इंसानों में, ना जानवरों में, ना दूसरी मखलूकात में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि यानी ये क्लेम कर सके कि वो अपने ओन से कायम है, उस और उसको कायम रहने के लिए किसी दूसरी चीज की सहारे की जरूरत नहीं है। तो हर किसी को सहारे की जरूरत है, हर किसी को जो है यानी जरूरत है, वो मोहताज है। और इस मोहताजी के लिए यानी वो क्या है, वो अल्लाह सुब्हानह ताला पर डिपेंड करता है। जबकि अल्लाह सुब्हानह ताला की जात जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर भी जो है वो डिपेंड नहीं करती। तो सुबहान अल्लाह। अब ये देखें कि ये अरबिक है, कितनी यानी ज़बरदस्त अल्लाह सुब्हानह ताला, यानी जो ज़ुबान अल्लाह सुब्हानह ताला ने अपने कलाम के लिए चूज़ की है कि अस्वमद एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है। और यानी उसके कितने डीपर मीनिंग्स हैं, कितना यानी वसी लफ्ज़ है कि उसमें कितने ज़्यादा मानी पाए जाते हैं। और उन तमाम मीनिंग से जो है अल्लाह सुब्हानह ताला का बेहतरीन किस्म का इंट्रोडक्शन जो है वो मिल जाता है। और फिर क्या है कि लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जन्म दिया और ना वो किसी से पैदा हुआ। और ये भी देखें कि ऑब्वियसली ये भी चीज़ जो है इंसान की कमजोरी को जाहिर करती है कि वो पहले से मौजूद नहीं था, यानी किसी के होने की वजह से वो कायम हो। और फिर आगे वो अपने आप को भी कायम रखने के लिए रिप्रोड्यूस करता है, जो कि हम देखते हैं कि जो यानी मखलूकात में हम इस चीज़ को देखते हैं कि इंसान जो है वो अपनी यानी अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी पैदाइश के लिए भी किसी दूसरे का मोहताज है। किसी दूसरे के बिना, यानी अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप के बिना वो इस दुनिया में आ नहीं सकता। और फिर उसके बाद अपने अ, अपने उसको सर्वाइवल को और अपनी उसको करने के लिए, कायम रखने के लिए अगेन औलाद का जो है वो औलाद पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कमजोरी को जाहिर करती हैं। तो अल्लाह सुब्हानह ताला की जात जो है इनसे बिल्कुल पाक है। और सूरह अनाम में क्या आता है, आया 101 में, बदीउस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह सुब्हानह ताला की जात तो वो है कि यानी कौन अल्लाह को पैदा कर सकता है, कौन हो सकता है जो अल्लाह को पैदा करे? अल्लाह ताला की जात तो खुद क्या है, बदीउस समावाति वल अर्द, यानी ये जो आसमान और जमीन मीन्स ये सब कुछ, जो भी कुछ है, जितनी चीजें एग्जिस्टेंस में हैं, वजूद में हैं, इन तमाम का तो पैदा करने वाला बदी, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की जात खुद है, जिसने कि इन तमाम चीजों को पैदा किया। अन्ना यकूनो, यानी ये एक एक एविडेंस दी जा रही है कि इन इन तमाम चीजों को तो पैदा करने वाली जात अल्लाह ताला की जात है। तो हाउ कम कि उसको कोई पैदा करे? उसको कोई पैदा, बदी होता है कि नहीं, बिल्कुल नया, जैसे बिद्दत होती है ना, बिल्कुल नई चीज, उसका कोई वजूद नहीं होता। एक यानी नए सिरे से नई चीज जो है वो आप बना लेना। तो बदीउ समावात, यानी किसी चीज का कोई नामो निशान नहीं था। तो अल्लाह ताला की जात तो वो है जो नए सिरे से चीजों को बना देता है, यानी उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है कि अच्छा फलां चीज होगी, हमने बनाना हो किसी चीज को तो हमें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं चीजें, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीजें टुगेदर होंगी, देन हम कोई चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन हम कोई चीज जो है वो बना सकते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानह तआला की जात क्या है, बदीउस समावाति वल अर्द। तो अन्ना यकूनु लहू वलद, तो फिर उसके लिए यानी कैसे हो सकता है कि उसकी कोई औलाद हो? वलम तकुल लहू साहिबा, जबकि उसकी तो कोई बीवी भी नहीं है। और फिर क्या है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब यहाँ जो है यानी ना ही कोई इसके बराबर है। कुफुवन जो है इक्विवेलेंट को कहते हैं। और कुफ जो है यानी कि किसी रैंक में, पोजीशन में जो है इक्वल होना किसी दूसरे के साथ ना।
और फिर इसके अलावा यानी जैसे होता है ना कि ये शादी के यानी जब किसी का कोई यानी जैसे कहते हैं ना कि उसका कुफ ढूंढना, तो वो क्या होता है कि इसका बराबर का कोई मैच ढूंढना, यानी शादी के लिए जो रिश्ते वगैरह ढूंढे जाते हैं तो उसमें भी क्या है कि अच्छा इसका ये इसके साथ ये कुफ यानी होगा ना। तो वो कुफ किस सेंस में होता है कि अच्छा यानी खानदान के हिसाब से और फाइनेंशियल उसके हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से तमाम चीज़ों को आप सामने रख के देखते हैं कि अच्छा यानी आप दूसरी फैमिली के साथ जब रिश्ता जोड़ते हैं तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि अच्छा एजुकेशन में ये हमारे बराबर के हों, फाइनेंशियली हमारे बराबर के हों, और बाकी तमाम जो वैल्यूज होती हैं उनमें हमारे हमसर हों। तो आप जब सारी चीजें टुगेदर मिल जाती हैं, आपको लगता है कि अच्छा हर चीज में ये हमारे साथ वो कर रहे हैं, तो आप कहते हैं वाह जबरदस्त मैच हो गया। क्यों मैच हो गया? क्योंकि सब चीजें हमारे हम पल्ला हैं, हम सारी चीजें हमसे जो है वो बराबर की हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है यहाँ क्या कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला का कोई मैच नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला के जैसा कोई नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला की कोई मिसल नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला के जैसा कोई यानी कोई शबी, कोई मिसल, कोई नजीर, कोई भी चीज नहीं है जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला के बराबर हो। तो जब अल्लाह सुब्हाना ताला के बराबर कोई ना हो तो फिर क्या है? वो अपनी जात में बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल अकेला है। और जैसे यही चीज जो हमें सूरतुल फुरकान में आय नंबर 2 में भी पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लदी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ताला की जात तो वो है कि जो कि जिसके पास आसमानों और जमीन की बादशाही है। वलम यत्तखिज वलदन वलम यकुल लहू शरीकुम फिल मुल्क, यानी उसने ना तो अपनी कोई औलाद बनाई है और ना ही उसने कोई अब उसकी जो यानी मुल्क है, यानी जो उसकी बादशाहत है, उसमें भी उसका कोई शरीक नहीं है। वह खलका कुल्ला शई, यानी बात क्या है कि वो तो खुद तमाम चीजों का पैदा करने वाला है। और फिर क्या है? फक़द्दरहू तक़दीरा। तो सुबहान अल्लाह, यानी ये वो सूरत है कि जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला का बेहतरीन तारुफ जो है वो हमें देती है। और ये भी देखें कि यानी जब दुआ भी मांगे तो इस सूरत को इंसान जहन में रखे कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात क्या है। और वही जैसे भी हमने एक हदीस में भी ये चीज़ पढ़ी कि जब उस शख्स ने जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की इन्हीं नामों के साथ अहद असमद के साथ जो है अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मांगी, तो आसा सल्लम ने क्या फरमाया कि इसने ऐसे नामों के साथ ऐसी सिफात के साथ अल्लाह ताला को पुकारा है कि यानी इनसे अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल फरमाते हैं, और जो कुछ यानी वो मांग रहा है अल्लाह सुब्हाना ताला उसको अता फरमाएंगे। तो यानी क्या है कि हम भी जब भी दुआ मांगे तो इंशाल्लाह क्या है कि इस सूरत को अपने जहन में रखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात जो है वो कौन है, कि हम आखिर किससे मांग रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं, हमें हमारे लिए मुश्किल होती हैं, हमारे लिए इम्पॉसिबल होती हैं, हमें लग रहा होता है कि ऐसा होने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला की इस तारुफ को अपने जहन में रखते हुए जो है अल्लाह ताला से जो है वो पूरे यकीन और भरोसे के साथ जो है वो दुआ मांगनी चाहिए कि क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरा हमारी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सूरा पढ़ते हैं, सूरतुल फलक। सूरतुल फलक जो है इसकी आयत 5 और इसके रुकू जो है वो 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत जो है बेसिकली इसके बारे में यानी इससे नेक्स्ट सूरत जो है सूरतुल नास है। तो सूरतुल नास और सूरतुल फलक जो है इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये जो है यानी इकट्ठी जो है वो नाजिल हुई हैं। यानी एक ही बार में जो है वो नाजिल हुई हैं, तो इसलिए हमें इनके जो फजाइल हैं, जो इनकी अहमियत है यानी सूरतुल फलक की, वो साथ साथ हमें सूरतुल नास की भी मिलती है। यानी दोनों सूरतों के जो फजाइल हैं, जो फजीलत है, वो दोनों में यानी बराबर में मिलती है। और इसीलिए इनको यानी इकट्ठी नाजिल भी हुई हैं, और इनको मुअव्वदतैन भी कहा जाता है। और मुअव्वदतैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है यानी तावुज़ क्या होता है? यानी पनाह मांगने को, अपने लिए पनाह मांगने को। तो मुअव्वदतैन यानी जिनके जरिए से इंसान जो है वो पनाह मांगता है। तो अपने लिए प्रोटेक्शन को, अपने लिए जो है यानी हिफाजत को मांगना। और हिफाजत किस चीज से? हर तरह की शर से, हर तरह की बुराई से, हर तरह की ईवल से, हर तरह की नुकसान से जो है अपने लिए पनाह को मांगना, अपनी लिए हिफाजत को मांगना जो है यानी इन सूरतों के जरिए से है।
اور ان صورتوں کے بارے میں بھی جیسے کہ ہم نے صورت الاخلاص کے بارے میں دیکھا کہ اس کو بھی جو ہے وہ مارننگ ایوننگ میں جو ہے پڑھنے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور ہمیں بھی نصیحت کی گئی ہم بھی پڑھیں. اور اسی طرح جو ہے ہر نماز کے بعد، یعنی یہ تینوں صورتیں بیسیکلی صورت الاخلاص، صورت الفلق اور صورت الناس. اور اسی طرح سونے سے پہلے بھی یہ تینوں صورتیں جو ہیں. اور یہ بھی دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان بیڈ میں جاتا ہے اور خوب تھکا ہوا ہوتا ہے اور یہ کہ سستی ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کہ بہترین پروٹیکشن ہے. جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہیں، اس میں زبردست قسم کی جو ہے ہمارے لیے پروٹیکشن ہے. تو انشاءاللہ جتنا بھی یعنی سستی ہو، نیند ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے اس حفاظت کو ہم اپنے لیے مانگ کر جو ہے وہ پھر سوئیں. اور اسی طرح یعنی جادو سے بھی کیور جو ہے ان صورتوں میں رکھا گیا. اور اس کے بارے میں جیسے ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عقبہ بن عامر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ تم سوار کیوں نہیں ہو جاتے، یعنی میں نیچے آ جاتا ہوں اور تم سوار ہو جاؤ. تو آپ نے یعنی وہ جو صحابی ہیں ان کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان کو اچھا نہیں لگا کہ وہ سواری پر سوار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدل چلے نا. تو انہوں نے جو ہے وہ سوار نہ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اچھا کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے سواری سے تشریف لے آئے تو وہ ان کی اطاعت میں جو ہے وہ سواری پر جو ہے وہ بیٹھ گئے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ عقبہ، کیا میں تمہیں دو ایسی بہترین صورتیں نہ سکھاؤں جنہیں لوگوں نے پڑھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائیں. تو انہوں نے جو ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ پڑھائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نماز قائم ہوئی. تو نماز میں ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور اس نماز میں بھی آپ نے انہی دو صورتوں کو جو ہے وہ تلاوت فرمائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دو صورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب بھی تم سونے لگو اور اٹھو تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو. اور اسی طرح یعنی جو ہے ایک اور حدیث میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی جو ہیں ابن عابس جو ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سب سے بہتر تعوذ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی جو سب سے بہترین چیز جس کے ساتھ انسان اپنے لیے پناہ کو اور حفاظت کو مانگ سکتا ہے، وہ بیسٹ تعوذ نہ بتا دوں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یعنی یہ دونوں صورتیں ہیں جو کہ جسے کہہ لو کہ بہترین قسم کا جو ہے وہ انسان کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کر دیتی ہیں، ایک طرح سے قلعہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تین صورتیں یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس جو ہے ان کو آپ پڑھ لیں تو یہ یعنی مور دین انف ہے. یہ انسان کو ہر طرح کا جو ہارم ہے، ہر طرح کی جو نقصان ہے، شر ہے، اس سے جو ہے یہ کافی ہو جائیں گی. اور اسی طرح ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف جو ہے وہ کلمات جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے. اور پھر لیکن جب یہ والی صورتیں معوذتین جو ہے یہ نازل ہوئیں تو آپ نے پھر ان جو دوسرے کلمات تھے، جو دوسرے الفاظ تھے، ان کو چھوڑ دیا اور معوذتین جو ہیں ان کو آپ نے اپنا معمول بنا لیا. یعنی اس کے علاوہ جو باقی چیزیں آپ پڑھتے تھے جنوں کی نظر سے اور انسانوں کی نظروں سے پناہ مانگنے کے لیے، ان تمام کو آپ نے چھوڑ دیا جب یہ صورتیں جو ہے وہ نازل ہو گئیں. اٹ مینس کہ یہ دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ. یعنی کہ آپ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ہمیں یعنی مختلف لوگ جو ہیں مختلف چیزیں بتا دیتے ہیں، لیکن جو حدیث سے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ جو بیسٹ پروٹیکشن ہے وہ انسان کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ معوذتین سے. یہ جو دو صورتیں ہیں یہ انسان کے لیے کیا ہیں؟ بیسٹ پروٹیکشن ہے. اور جو ہے یعنی اسی طرح سے اسی طرح کے فضائل جو ہیں وہ سورۃ الناس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں. تو انشاءاللہ بھی سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ کل کہہ دو اعوذ برب الفلق،
کہ मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ। अब सुबह के रब की पनाह लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले जो है एक और जो है स्कॉलर हैं इब्नुल कय्यिम, वो कहते हैं कि यानी जो शर है, क्योंकि यहाँ हम जो है शर से अपने लिए पनाह मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसकी पनाह को तलब करते हैं। तो वो कहते हैं कि यानी डिवाइड करते हैं जो ईवल्स हैं, जो शर है उसको दो तरह के। तो कहते हैं एक तो शर वो होता है जो कि इंसान का अपना नफ्स ही खुद उसके ऊपर ले आता है। यानी उसमें वो किस चीज को शामिल करते हैं कि हमारे अपने ही गुनाह होते हैं, अपनी ही गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं, जिसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो शर की सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली अब हम ये नहीं कह सकते कि हमसे तो कभी गुनाह ही नहीं होता, हमसे तो कभी कोई गलती नहीं होती। यानी डेफिनेटली क्या है कि हम इंसान है, हमसे गलतियां होती रहती हैं, खताएं होती रहती हैं, बहुत बार इंसान जो है बहक जाता है, फिसल जाता है। तो वो जो गलत चीजें होती हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं हमारी जिंदगी में आते हैं। ये नहीं, और ये यानी डिपेंड करता है कि हम उस पर रिफ्लेक्ट करके उसको रिकग्नाइज करते हैं या नहीं करते, उसको कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते, कि अच्छा, यानी जब भी इंसान पर कोई कुछ भी मुश्किल या कुछ भी आता है तो जरूर उस टाइम पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और जब आप इंसान रिफ्लेक्ट करता है तो उसको वो अपना जो कमी होती है, वो जो जहाँ पर उससे कुछ झोल रहा होता है, जो कहाँ कहीं पर कमी रही होती है, वो फौरन उसको दिखाई दे देती है। तो फिर उस टाइम पे उस चीज को उस वबाल के साथ, उन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जरूर कनेक्ट करना चाहिए। वो बेहतरीन मौका होता है अपनी इस्लाह करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, इस्तिगफार करने का, और अपने आप को अपने रब की पनाह में देने का। तो वो कहते हैं कि दो टाइप के हैं। एक तो यही है कि वो जो इवल्स हैं, वो जो हार्म्स हैं, वो क्या होते हैं, एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे अपने ही गुनाहों के। और दूसरा क्या है कि यानी कुछ और हैं जो कि एक्सटर्नल हैं, यानी दूसरी जो मखलूक़ात हैं वो हमारे लिए उसका जो है वो सोर्स बन जाती हैं। वो जिनों में से भी हो सकते हैं, इंसानों में से भी हो सकते हैं, जानवरों में से भी हो सकते हैं, लिविंग चीज़ें भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं, और ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती। तो वो शर जो कि एक्सटर्नल जिसका सोर्स है, वो क्या है कि कोई भी हो सकता है। तो इन तमाम चीजों से मीन्स कि इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए इंसान को इन सूरतों को पढ़ना चाहिए और अपने रब से जो है वो पनाह को तलब करना चाहिए कि ये सारी चीजें जो कि जिन्नों में से हैं, इंसानों में से हैं, जानवरों में से हैं, और जर्म्स हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के यानी चीजें होती हैं जो कि जर्म्स के जरिए से इंसान के अंदर आ जाती हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हमारी अपनी गलती गुनाह होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस हमारी जिंदगी में हार्म की सूरत में आ रहे होते हैं। उन तमाम से प्रोटेक्शन के लिए क्या है, सूरतुल फलक है। तो सबसे पहले जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि आप कहिए कि मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ। अब सुबह के रब की फलक जो है आ, यानी क्या है कि सुबह, फलक का मीनिंग्स जो है यानी सुबह, लेकिन एक्चुअली अगर इसका मतलब देखा जाए कि क्या है, यानी किसी चीज का फटना, किसी चीज का स्प्लिट हो जाना। तो सुबह भी जो है यानी किसी चीज का स्प्लिट होना, फट जाना। तो इससे सुबह के कैसे मीनिंग्स बन गए, तो सुबह भी अगर आप देखें कि रात का अंधेरा फुली कवर्ड किए होता है, और वो रात का अंधेरा जो है वो फटता है, उसमें यानी स्प्लिट होता है, तो वहां से रोशनी जो है नमूदार होती है। तो बेसिकली सुबह कैसे कैसे जाहिर होती है, जो अंधेरे का पर्दा जो है उसको फाड़ के जो है वो रोशनी जो है नमूदार होती है। तो इसी से जो है वो सुबह के मीनिंग्स में आ जाता है। तो और इससे जो है यानी फलक को जो है इसके मीनिंग्स जो है क्रिएशन के भी लिए जाते हैं, यानी मखलूकात। वो किस तरह से, क्योंकि हर चीज जो है इस तरह से कि सुबह नमूदार होती है, मीन्स के सुबह की क्रिएशन जो है वो कैसे होती है, फटने से होती है, अंधेरे के फटने से होती है। और अगर हम नोटिस करें कि चीजें जो भी यानी पैदा होती हैं, तो वो यानी कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक होता है, कुछ स्प्लिट अपार्ट होता है, यानी चीजों के फटने से और उनके क्रैक आने से। जैसे कि बीज भी है, बीज में से अगर पौधा बनता है तो कैसे बनता है, यानी बीज फटता है तो उसमें से पौधा जो है वो जाहिर होता है। इसी तरह अंडे में से अगर जो है कोई चूजा या कोई भी जानवर जो पैदा होता है तो वो भी कैसे पैदा होता है, यानी उसका शेल जो है, उसका छिलका जो है वो ब्रेक होता है,
اور وہاں سے جو ہے وہ پھر چوزا جو ہے بیچ میں سے نکل آتا ہے. تو ایسے ہی اگر آپ نوٹس کریں تو چیزیں جو ہیں یعنی چیزوں میں سپلٹ آتا ہے، پھٹتی ہیں. تو یا یہ کہ جسے کہہ لیں کہ یعنی ڈویژن ہو جاتی ہے، اپارٹ ہوتی ہیں چیزیں، تو وہیں سے جو ہے وہ اور چیزیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں. تو اسی سے جو ہے وہ پھر آگے میننگز جو ہیں وہ کریشن کے بھی آ جاتے ہیں. تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ تم یعنی کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے جو کہ جس نے کہ رات کا جو اندھیرا تھا اس کو بریک کر دیا، رات کے اندھیرے کو توڑ دیا، بریک کر دیا، اور اس میں سے روشنی جو ہے وہ آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ یعنی رات کا اندھیرا کتنا بڑا اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے والی ذات، اس اندھیرے کو پھاڑ کر اس میں سے صبح کو نمودار کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک اندھیرے کو توڑنے والی نہیں ہے، صرف ایک اندھیرے کو دور کرنے والی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر قسم کا اندھیرا، کسی بھی قسم کا اندھیرا جو کہ انسان کی زندگی میں ہوگا، ان تمام یعنی ہر طرح کے اندھیرے کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس اندھیرے کو پھاڑنے کی، اس اندھیرے کو دور کرنے کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقت اور قوت رکھتا ہے. اور یہ اندھیرا یعنی بہت سے خوف اور خدشات کی صورت میں بھی انسان میں ہو سکتا ہے. انسان کو بہت سے خوف لاحق ہوتے ہیں، بہت سے خدشات ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی غم کا اندھیرا، بہت سے غم ہوتے ہیں جن کے اندھیرے میں انسان جو ہے ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اکیلے پن کا اندھیرا ہوتا ہے، غربت کا اندھیرا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، شکوک و شبہات کے اندھیرے ہوتے ہیں. تو مینس کہ یعنی زندگی میں کچھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہے، اس چیز کو دور کرنا، اس کو ریموو کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو بریک اپارٹ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قل اعوذ برب الفلق، جب اس یقین کے ساتھ آپ یہ پڑھتے ہیں کہ میں تو یعنی صبح کے رب کی پناہ لے رہا ہوں، اٹ مین صبح کا رب جو ہے وہ اس قدر طاقتور ہے کہ اتنی بڑی یعنی گہری رات کو وہ پھاڑ کر جو ہے وہ روشنی نمودار کر دیتا ہے. تو یہ میری جو چھوٹے چھوٹے خوف اور خدشات ہیں، چھوٹی چھوٹے سے پرابلمز ہیں، چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹے سے مسئلے مسائل ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یعنی کچھ بڑے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان تمام میں سے مجھے جو ہے وہ نکال سکتی ہے. جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنو، کہ اللہ ان لوگوں کا یعنی ولی بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے. کن کا؟ الذین آمنو، کہ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اس کی صفات کو پہچانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر جو ہے وہ روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سورت کو بھی یعنی پورے کانشیس کے ساتھ کانشیسلی جو ہے اس سورت کو پڑھا جائے، اور زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہو، کسی بھی قسم کا اندھیرا ہو، کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو، تو ایسے میں کیا ہے؟ اپنے رب کی پناہ میں آ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان تمام، کیونکہ اندھیرے کے بھی خوف ہوتا ہے نا، خدشہ ہوتا ہے، انسان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے. تو ان تمام جو ڈر اور گھبراہٹ ہیں، ان سے میری پناہ کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے. یعنی ما خلق یعنی ان جنرل بتا دیا کہ جو کچھ بھی. اب یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ما خلق یعنی جو کچھ اس نے پیدا کیا، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا اٹ مینس کہ ہر چیز جو ہے وہ جہاں اس کے فائدے ہیں، جہاں اس میں کچھ اچھائیاں ہیں، فائدے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس میں کچھ یعنی شر بھی ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ہارم بھی ہے. تو اس ہارم سے بھی بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی من شر ما خلق، یعنی کتنا کمپریہنسو ہے کہ انسان کو کچھ الگ الگ سے لسٹ گنوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ فلاں چیز، یا اللہ فلاں چیز، یا اللہ فلاں چیز. یعنی کتنا جامع جو ہے یہ کلام ہے کہ من شر ما خلق، اللہ یعنی تمام مخلوق کے شر سے. یعنی ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ ہارم ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کس کا
جو ہارم ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے، تو من شر ما خلق، تمام کی تمام مخلوق کے شر سے جو ہے وہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ایک جنرل کے بعد جو ہے خاص جو جن چیزوں کے شر سے جو ہے ہمیں اس صورت میں پناہ مانگنے کی جو ہے وہ یعنی سکھایا گیا ہے، اس میں کیا ہے، تین چیزیں خاص طور پر ہیں کہ یعنی ایک تو غاسق ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی جادو ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، حسد ہے۔ تو پہلا کیا ہے، وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، کہ سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ غاسق جو ہے آ، رات کو کہتے ہیں، اور ایک ایسی چیز جو کہ ٹھنڈی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بٹرنس بھی ہو، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی اور بہت زیادہ بٹرنس۔ تو یہاں جو ہے میننگز کیا ہے، رات کے ہیں۔ اب رات جو ہے دیکھیں کہ اذا وقب، یعنی جب وہ چھا جائے۔ وقب جو ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں انٹر ہونا اور کور کرنا، اور پھر اس کے علاوہ یعنی چھا جانا، پھیل جانا۔ تو اس کا مطلب ہے یعنی سخت اندھیری رات کہ جب وہ داخل ہو جائے، یعنی جب رات جو ہے داخل ہو جائے اور اس کی جو اندھیرا ہے وہ تمام چیزوں کو، سیکنڈ میننگ کیا ہے، کور کرنے کی، تو اس کا اندھیرا جو ہے تمام چیزوں کو چھپا لے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، یعنی پھیل جائے، یعنی ہر چیز جو ہے اس پر رات ہی رات جو ہے وہ چھا چکی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ رات کے بارے میں، رات میں شر کا ڈر کیوں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے ساتھ شر جو ہے وہ زیادہ ایسوسیٹ ہوتا ہے۔ دن میں جو ہے اتنے شر کا ڈر نہیں ہوتا جتنا زیادہ رات کے شر سے انسان ڈرتا ہے۔ رات کے اندھیرے کا ایک اپنا ایک خوف ہے، اور یہ بات یعنی درست بھی ہے کہ جتنا بھی یعنی ایول چیزیں ہیں وہ رات میں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں، دن میں اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتی، کیونکہ رات کا اندھیرا بہت کافی ہوتا ہے ان کے شر کو چھپانے کے لیے۔ ان کے لیے اپنے شر کو دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتا ہے، اندھیرا، رات کا اندھیرا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جتنے بھی زیادہ یعنی کرائمز جو ہوتے ہیں، جو جرائم ہوتے ہیں، لوگ زیادہ تر رات کا انتخاب کرتے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے اس کام کو کیا جائے۔ اور اکثر جو یعنی نقصان دہ جانور جو ہوتے ہیں، جو کہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ بھی کس ٹائم پہ نکلتے ہیں، رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شیاطین جن ہیں، یہ بھی کس ٹائم پہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، رات کے ٹائم پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ شام کے ٹائم میں یعنی یہ ایڈوائز کیا گیا کہ یعنی خام خواہ میں شام کے وقت میں جو ہے نا باہر نہیں جانا چاہیے، اور بچوں کو بھی آپ یعنی اس ٹائم پہ کہتے ہیں کہ اچھا گھر میں لے آئیں، چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ۔ تو کیوں؟ کیونکہ رات میں جو ہے نا وہ شر زیادہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دن میں کچھ نہیں ہوتا، دن میں بھی ہوتا ہے، لیکن رات جو ہے یعنی دن کے مقابلے میں رات میں شر جو ہے وہ کہیں زیادہ جو ہے وہ باہر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے یعنی پہلی جو چیز جس سے کہ ہم پناہ طلب کرتے ہیں وہ کیا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اور پھر سیکنڈ کیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ نفاثات جو ہے یعنی نفاثہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی پھونکنے والیاں، اور چونکہ یہ فیمینن ہے تو عورتوں کی، تو یہاں پر جو ہے یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی جادو کرتی ہیں، یعنی کوئی بھی جادو کر سکتا ہے۔ اور خاص طور پر گروہ کی بات ہے تو نوٹس جو ہیں یہ بھی بہت کامن یعنی طریقہ ہے اس کا جادو کرنے کا، کہ بالوں میں گریں لگائی جاتی ہیں، مختلف چیزوں میں گریں لگائی جاتی ہیں، اور وہ گریں جو ہیں وہ یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندش کے لیے، بند کرنے کے لیے، اور چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، چیزوں کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے جو ہے وہ گریں لگائی جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے وہ جو ہے میجک کی طرف جو ہے، جادو کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جادو سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے یعنی بہترین، یہ بہترین صورتیں ہیں، یعنی معوذتین جو ہیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ جادو کے ہارم سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کے لیے۔ اور تیسری جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز جس کا کہ ہمیں یعنی آل دا ٹائم جو ہے پناہ مانگنی چاہیے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ جب حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ یعنی جیلس ہونا، اپسیٹ ہو جانا، یعنی جب آپ کسی چیز، کسی کی کوئی دوسری نعمت، کسی کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اچھا انسان اپسیٹ ہو گیا، ہونا نہیں چاہیے، لیکن
بہرحال پھر بھی اوکے ہے کہ آپ صرف اپسیٹ ہوئے، لیکن حسد کیا ہوتا ہے کہ اس جیلسی میں، اس حسد میں انسان اتنا آگے جاتا ہے کہ حسد ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ شدت اختیار کرتی ہے وہ، یعنی اپسیٹ ہونا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو یہ انتہائی غلط ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو، کسی کی بلیسنگز کو، کسی کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں اور آپ نعمت دیکھیں، ان کی کامیابیاں دیکھیں، اور آپ، یعنی آپ چاہیں کہ ان سے یہ چیز چلی جائے۔ اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کسی کی کامیابی لو خام خواہ میں جو ہے، یعنی حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا بھئی، یعنی آپ کو اس، یعنی آپ کو اس سے کیا نقصان، آپ کو اس سے کیا نقصان ہے کہ اگر دوسرا کامیاب ہو جائے؟ یعنی اگر آپ کو کامیابی چاہیے، آپ کو نعمتیں چاہیے، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس قدر، یعنی اپنے اندر ایک آگ کو بھڑکائیں کہ اس آگ میں آپ یہ کیا چاہیں کہ یہ جو نعمت دوسرے کے پاس ہے یہ اس سے چلی جائے۔ ہاں، اگر آپ کو دوسرے کی نعمت اچھی لگی ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ اچھا میرے پاس بھی ہو، تو سمپلی کیا ہے کہ آپ اپنے رب سے مانگیں، جہاں وہ رب ان کو وہ نعمتیں دے سکتا ہے، تو ہم کیوں اتنے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، یعنی کنجوس اور بخیل بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا لمیٹڈ، نعوذ باللہ، اتنا کنفائن کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے، شاید ہمیں نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ تو ہوتی ہے کہ جب ہم جیلس ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ان سے جائے گی، ان سے چھنے گی، ان سے کمی واقع ہوگی تو شاید ان سے لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، جبکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے کیا ہیں؟ یعنی ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم سب کو عطا کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ان کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، پسند آ رہی ہے، تو اپنے رب سے خوب خوب مانگیں اس نعمت کو، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے جلنا کرنا شروع کر دے اور اندر ہی اندر اس چیز کو پالے، اور دوسرے کی یعنی جو ہے وہ چیز کو دیکھ کر جو ہے خام خواہ میں اپسیٹ ہو، اور یہ کہے کہ اچھا کسی نہ کسی طرح بس، یعنی ان کے پاس سے یہ چیز چلی جائے۔ یہ کیا ہے؟ انتہائی غلط رویہ ہے، اور یہ بہت کامن ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ جیلس ہونا جو ہے نا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یقین کریں کہ جیلسی کی فیلنگز ایسی ہیں کہ آپ کو بہت شعوری طور پر اور الرٹ رہ کر جو ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوتا ہے، ادروائز بچ نہیں سکتے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ شیطان اس ایسپیکٹ سے، یعنی اس پہلو سے بہت سارے انسانوں کی نیکیاں جو ہے نا ان کو برباد کرا دیتا ہے، کیونکہ ہم نے حسد کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یعنی آگ، آپ سوکھی لکڑیاں ہوں، آپ ذرا سی آگ لگائیں، ایک چنگاری جو ہے نا ساری کی ساری لکڑیوں کو یعنی راکھ کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ تو کیا ہے کہ اس معاملے میں انشاءاللہ، اور یہ جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، کیا کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، تو انشاءاللہ یہ کہ جب بھی کسی کی کوئی کامیابی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے، ہم اس کو دیکھیں، یا کسی کی کوئی خوشی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کو جو ہے نا قبول کرنا چاہیے، کھلا دل رکھنا چاہیے کہ اللہ جس طرح سے آپ جنرس ہیں، جس طرح سے فراخی کے ساتھ آپ نے ان کو یہ چیز عطا کی ہے، اسی کھلے دل کے ساتھ جو ہے اللہ مجھے ان کی اس نعمت کو، یعنی قبول، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو قبول کرنے کی مجھے توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس فیصلے کو جنرسلی جو ہے نا وہ قبول کرنا چاہیے، اور جب انسان، یقین کریں کہ آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ جنرس ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان دوسروں کو دی گئی نعمتوں پر انسان اپنے دل میں تنگی پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یہ اعتراض ہی ہے نا، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض چلا جاتا ہے، اس کی ذات پر آبجیکشن ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ نے ان کو کیوں دی، حالانکہ اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ یعنی جب آپ جنرosity شو کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے آپ کے معاملے میں جنرس ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فراخی اور کشادگی کو اگر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے، دوسروں کی نعمتوں کے لیے اپنے دل کو بہت کشادہ کرنے پڑے گا، بالکل بھی اس کے لیے ذرا سی بھی دل میں جو ہے یعنی بالکل بھی نیگیٹو فیلنگ، جب کوئی بھی جو ہے اس قسم کی فیلنگز جو ہیں وہ بالکل بھی دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، یعنی ایک تو یہ کہ جب دوسروں کو نعمت ملنے کا معاملہ ہو تب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم خوش ہوں
अल्लाह सुब्हाना ताला की इस फैसले को कबूल करें कि अल्लाह ताला ने उनको ये चीज़ अता की है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ए अल्लाह आप मुझे भी अता करते हैं, मुझे भी अपने फजल करम से दे। आप दे सकते हैं, आप जहां उनको दे सकते हैं आप मुझे भी दे सकते हैं, आप इसके अलावा हर इंसान को अता कर सकते हैं, और फिर भी आपके खजाने में कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला से खूब खूब अपने लिए मांगना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमें जबकि हम ये चीज़ जानते हैं कि ये जो जेलसी पे कंट्रोल है ना, ये हर इंसान के बस की बात नहीं है, जब तक कि आप, वही बात है ना कि ये इसमें अल्लाह ताला की पनाह बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को लोगों से जेलस होने से बचा नहीं सकते जब तक कि आप अपने आप को अल्लाह की पनाह में नहीं देंगे, और इसी तरह लोगों की हसद से नहीं बच सकते जब तक कि आप अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह में नहीं देंगे। तो दोनों कामों के लिए अल्लाह ताला की पनाह जो है वो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला की तरफ पलटना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये भी चीज़ है कि व्हेन वी नो कि भाई लोग जो हैं बहुत आसानी से हसद में इन्वॉल्व हो जाते हैं, शैतान बहुत इजीली जो है लोगों को हसद में ले आता है। तो ऐसे में क्या है कि हमें जो है, यानी एक होता है ना कि बहुत शो ऑफ करना, कोई भी चीज़ हो फटाफट बस तशहीर कर देना, अपनी हर जो अल्लाह सुब्हाना ताला नेमत देने वाले हैं या मिल गई है उसको जल्दी से एडवर्टाइज कर दो, जो है डिस्प्ले कर दो, लोगों को बता दो, इधर स्टेटस लगा दो उधर लगा दो, सबको बता दो। तो ये चीजें भी जरा कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जितना ज्यादा यानी इस तरह से लोगों को दिखाएंगे अपना आप सारा, यानी अपनी जो भी जिंदगी में चल रहा है, कुछ भी अच्छी चीजें चल रही हैं सब कुछ लोगों को, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी, हमें एक्चुअली पता है क्या होता है, जेलसी इन चीजों से कब क्यों शुरू हो जाती है कि ये जो आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ में जो है वो लोगों के सामने रख देते हैं। अब हर इंसान, यकीन करें कि हर इंसान की जिंदगी में जो है ना कोई चीजें परफेक्ट नहीं चल रही होती। हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी होते हैं, अप्स एंड डाउन भी आ रहे होते हैं, कुछ चीजें अच्छी चल रही होती हैं, कुछ नहीं भी चल रही होती। और कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं कि जब इंसान परेशान होता है, उसका मूड अच्छा नहीं होता, या कोई चीज ऐसी चल रही होती है, प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, और कुछ टाइम अच्छे भी होते हैं, खुशी के भी होते हैं। अब होता क्या है कि हम दूसरों पर यानी जो डिस्प्ले करते हैं वो सिर्फ वही मोमेंट्स होते हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे होते हैं। और उसमें भी इवन के उस लेवल पर पहुंचने के लिए, यानी वो जो खुशी का लम्हा, वो जो कामयाबी का लम्हा हमारी जिंदगी में आया है, उससे पहले हमने एक स्ट्रगल पीछे की होती है, एक मुश्किल में से गुजरे हुए होते हैं। वो लोगों से बिल्कुल ओझल होती है, वो पहलू बिल्कुल ओझल होता है। वो सिर्फ क्या वो देखते हैं, वो जो एंड पॉइंट है, वो जो हम खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जो कामयाबी तक हम पहुंचे हैं, वो सिर्फ उनको वही नजर आ रहा है। उनको लगता है कि अच्छा, ये बस इनको यही, इनकी जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां हैं, इनकी जिंदगी में तो कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। मुझे देखो, मैं कब से लगी हुई हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। और यानी प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ लोगों को अच्छा ही दिखा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है। और यकीन करें, लिखवा लें ये बात कि सबकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता। ये बात हमें यानी पकड़ लेनी चाहिए कि सबकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता। हाँ, कम ज्यादा जरूर हो सकता है कि किसी में कुछ, किसी की जिंदगी में अच्छी चीजें ज्यादा होंगी, प्रॉब्लम्स कम होंगी, और किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा होंगे और अच्छी चीजें कम होंगी। तो बहरहाल यानी क्या है कि हमें ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए कि जो चीजें यानी ये इस चीज को कॉज कर सकती हैं कि लोग हमसे जेलस हों, यानी ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिनसे ये चीज बहुत आसान हो जाए कि लोग हमसे जो है वो हसद में जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त सूरत है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो लेसन हमें मिल रहा है कि इन सूरतों को बहुत अच्छे से समझना, और इसके एक एक लफ्ज़ को गहराई के साथ पकड़ना, और उसी गहराई के साथ फिर इसको पढ़ना, यानी रिफ्लेक्टिव वे में जो है इसकी रिसाइटेशन होनी चाहिए। और ये कि जो चीजें बताई जा रही हैं उसके मुताबिक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी को भी जो है वो करने की कोशिश करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल फलक जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट सूरा है सूरतुल नास, लास्ट सूरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी आयत जो है वो 6 हैं, और रुकू जो है वो 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। सूरतुल नास जो है ना, बेसिकली यानी इसके बारे में भी हमें वही जो हमने फजीलत सूरतुल फलक के बारे में पढ़ी है, वही फजीलत जो है सूरतुल नास के बारे में भी है।
اور یہ دیکھیں کہ سورۃ الفلق جو ہے اس میں ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے یعنی اس کے وصف، ایک وصف کے ساتھ جو ہے یعنی رب کے ساتھ، یعنی بیسیکلی ہم کیا ہے کہ کل اعوذ برب الفلق، یعنی صبح کے رب سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ایک بار بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک اس کی صفت کو بیان کرنے کے بعد تین چیزیں ہیں جن سے ہم نے اپنے لیے پناہ کو طلب کیا، یعنی غاسق سے، رات کے اندھیرے سے، اور جادو سے، اور حسد سے، یعنی تین چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا۔ جبکہ سورۃ الناس جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں گے یہ قل اعوذ برب الناس، کہ میں جو ہے یعنی تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اور پھر کیا ہے ملک الناس، اگین ایک یعنی رب الناس ایک صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، سیکنڈ کیا ہے ملک الناس جو کہ سب لوگوں کا بادشاہ ہے، تیسری صفت کیا ہے الہ الناس جو کہ تمام لوگوں کا معبود ہے۔ تین صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم یعنی اس کو بیان کرتے ہیں، اور من شر الوسواس الخناس ایک شر ہے جس سے کہ ہم اپنے لیے پناہ کو طلب کرتے ہیں، وہ شر کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے، اور یہ وہ شر ہے جو کہ کیا ہے؟ بہت بڑا شر ہے، بہت بڑا شر ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ چونکہ الحمدللہ یعنی جیسا کہ قرآن سے ہم وابستہ رہے اتنا عرصہ، الحمدللہ الحمدللہ بہترین وقت ہے جو کہ ہم نے قرآن کے ساتھ گزارا، تو کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جہاں پر بھی انسان کسی بھی معاملے میں تھوڑا ڈاؤن جا رہا ہوتا ہے، کچھ بھی اس کی کنفیوژن ہوتی ہے، کچھ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کہیں پر وہ یعنی آف دا ٹریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تھوڑا دوری، تھوڑا فاصلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر قرآن اس کی زندگی میں ہے تو اس کو یعنی بار 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 نصیحت، بار بار یاد دہانی، بار بار ریمائنڈرز جو ہیں ملتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آف دا ٹریک ہوتا ہے ساتھ ہی اس کو ریمائنڈر ملتا ہے اور وہ پھر سے سنبھل جاتا ہے، پھر سے واپس جو ہے سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن ابھی کیا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم اس کی لاسٹ سورہ پہ ہیں، اس کی آخری سورت پہ ہیں، سورۃ الناس پہ۔ تو اب کیا ہے کہ یعنی قرآن کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ جو سب سے بڑی پریشانی، جو سب سے بڑا ڈر، جو سب سے بڑا خوف ہے، جو سب سے بڑا جسے کہہ لیں کہ ایک شر ہے جس سے کہ ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، وہ شیطان ہے۔ کیونکہ جب تک قرآن کے ساتھ تھے نا تو تب تک تو کیا تھا کہ ایک ڈھال ہمارے ساتھ تھی، ایک قرآن ہمارے ساتھ تھا، شیطان اٹیک کرتا تھا تو یہ ڈھال ہمیں بچان یعنی ہمیں مل جاتی تھی، اس کی حفاظت میں ہم آ جاتے تھے، بار بار ہم گرتے تھے لیکن پھر سنبھل جاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے کہ یعنی قرآن کو جب آپ نے کمپلیٹ کر لیا، آپ سمجھے کہ اچھا آپ نے کہا کہ اچھا بس اب میں نے قرآن پڑھ لیا، میرا مکمل ہو گیا، تو ایک طرح سے کیا ہے کہ انسان یعنی اس چیز سے دور ہو جاتا ہے، اس کتاب سے دوری آ جاتی ہے، اور شروع شروع میں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ جو ایک اثر ہے وہ انسان پر رہتا ہے، جو قرآن اس کے ساتھ اس کا تعلق رہا ایک لمبا ٹائم، وہ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہا، تو اس کا اثر کچھ ٹائم کے لیے تو برقرار رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ فیڈ اوے ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے یعنی قرآن جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو کہیں ذرا سی عبادت میں سستی یا کمی آتی ہے تو ساتھ ہی ریمائنڈر آ جاتا ہے، نماز کی امپورٹنس پتہ چل جاتی ہے، سچ بولنے کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے، انسان پھر سے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور غلط چیزوں میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر سے جو ہے وہ ریمائنڈر ملتا ہے تو پھر سے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو قرآن کا ریمائنڈر جب انسان کی زندگی سے نکلتا ہے تو شیطان کو بہت بڑا موقع مل جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے جو کہ یعنی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب انسان جو ہے اس کتاب سے دور ہو، کب انسان اس کتاب سے دور ہو کہ یہ میرا بہت آسان سا شکار بن جائے، کیونکہ جب تک انسان قرآن کے ساتھ رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان کے اٹیکس نہیں ہوتے، شیطان حملہ نہیں کر سکتا، اس کے حملے سے تو بچنا بہت ناممکن ہے، یعنی وہ تو ہمارا بہت بڑا اور بہت ایکٹیو دشمن ہے، کسی صورت کوئی لمحہ کوئی جانے نہیں دیتا۔ لیکن کیا ہے کہ بہت آسان شکار انسان کب بن جاتا ہے؟ جب اس کی زندگی سے یہ کتاب نکل جاتی ہے، جب یہ ڈھال اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو پھر کیا ہے بہت ایزی جو ہے وہ شکار بن جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے ایک بہت بڑا جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
تین صفات کو، قل اعوذ برب الناس تمام لوگوں کے رب کی پناہ، ملک الناس جو کہ تمام انسانوں کا یعنی بادشاہ ہے، الہ الناس جو کہ تمام لوگوں کا معبود ہے، ان تمام کی جو ہے یعنی اس رب کی ہم پناہ میں جاتے ہیں۔ رب جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ خالق، مالک اور مدبر۔ رب میں جو ہے یعنی رب الناس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے، یعنی تمام انسانوں کا مالک ہے اور مدبر ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ملک الناس، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ یعنی کیا ہے، ملک مین کے بادشاہ۔ اور بادشاہ کون ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ کسی کو سنتے ہیں نا فلاں بادشاہ، فلاں کنگ، تو یہ سنتے ہی یعنی ذہن میں کیا آتا ہے کہ اٹ مینس کہ وہ جیسے چاہے جس طرح کا چاہے حکم دے سکتا ہے، اور اس کا حکم جو ہے ہر صورت نافذ ہو کر رہے گا، کوئی اس کی حکم عدولی نہیں کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں یعنی ایسوسیٹ ہیں کہ اس کا حکم چلتا ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کون ہے؟ ملک الناس، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ لوگوں پر جاری ہوتے ہیں، اور اس کے فیصلے جو ہیں لوگوں پر جو ہے وہ نافذ ہوتے ہیں۔ مینز کہ وہ جیسے چاہے جس طرح سے چاہے جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے۔ الہ الناس، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ وہی ذات ہے جو کہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دیا جائے۔ تو ایسے رب کی ذات جو کہ رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، تو ایسے رب کے سے جو ہے ہم کس چیز کی پناہ مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، کہ بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور یعنی بار بار پلٹ کر جو آتا ہے، یعنی ریٹریٹ کرتا ہے، بار بار آتا ہے، تو ایسے کے لیے ایسے یعنی جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کے شر سے جو ہے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور شیطان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی انسان پہ حملہ کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اچھا شیطان میرے پر آ گیا، اس نے یہ غلط خیال میرے میں ڈالا اور یہ میں غلط کرنے لگی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ جلدی سے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اگین کیا ہوتا ہے؟ شیطان پھر آ جاتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، شیطان بھاگتا ہے، پھر اگین آ جاتا ہے۔ آپ نماز کے لیے یعنی جاتے ہیں تو شیطان جو ہے وہاں سے ہٹتا ہے کہ اچھا یہ تو نماز پڑھنے لگا ہے، ساتھ ہی پھر شیطان واپس ہے۔ یعنی وہ کوئی جاتا ہے واپس آتا ہے، جاتا ہے واپس آتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اس کو آپ کہیں کہ اچھا میں نماز پڑھنے لگی ہوں، میں نماز پڑھ کے شیطان کو اپنے سے دور کر دوں تو وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، یا میں نے اعوذ باللہ پڑھ لی تو اس کا مطلب شیطان میرے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ نہیں، وہ شیطان کیا ہے؟ بار بار آتا ہے۔ جیسے کہ یعنی اذان جب دی جاتی ہے تب بھی کیا ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ وہ بھاگ گیا تو آئے گا نہیں۔ کیسے ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے شیطان کے وسوسے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وسواس جو ہے یعنی مبالغہ، مینز کہ چھوڑتا نہیں ہے، بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، بہت بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، بار 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 وسواس۔ جیسے یہ ریپیٹیشن ہے نا لیٹرز کی، واو سین واو سین، تو جب لیٹرز کی ریپیٹیشن ہوتی ہے تو اس کا جو میننگز ہوتے ہیں اس میں بھی ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ یعنی اگر وسوسے ڈال رہا ہے تو وہ ایک بار نہیں ہے، ایک بار ڈالا پھر دوسری بار ڈالا پھر تیسری بار ڈالا، یعنی بار 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 بار۔ اور خناس جو ہے یعنی اس میں بھی یہی ہے کہ وہ جاتا ہے اور پھر واپس پلٹ کر جو ہے پھر سے حملہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور پھر کیا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وسوسے بھی کہاں ڈالتا ہے؟ دلوں میں ڈالتا ہے، سینوں میں ڈالتا ہے۔ اور یہ بات بھی بہت آبویس ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ایک جو چیز انسان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، یعنی دل میں کھب جاتی ہے، تو پھر یعنی آپ جو مرضی کر لیں آپ کا پورا جسم جو ہے نا اس دل کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ آپ کے سارے جو ایکشنز ہیں، آپ کے سارے کے جو باڈی لمبز ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ دل کے یعنی بیسیکلی غلام بن جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے یا کوئی بھی بات انسان کے دل میں آ جائے تو پھر آپ کا دماغ، آپ کے ہاتھ، آپ کی باتیں، آپ کے ایکشنز سب کے سب وہ اسی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں جو کہ دل میں چیز اتری ہوئی ہوتی ہے۔ تو شیطان کیا ہے؟ شیطان بھی دل پر حملے کرتا ہے، شیطان بھی دل میں چیزیں ڈالتا ہے، دل ہی میں ڈالتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ ایکچولی جسم کا بادشاہ ہے، کہ وہ پھر جیسے دل حکم دے گا ہاتھوں کو کرنے کو، ڈیسیژنز کرنے کو، جیسے جو بھی کہے گا تو وہ جسم جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ تو شیطان بھی جو ہے نا بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ بھی کہاں وسوسے ڈالتا ہے؟ دل میں ڈالتا ہے، کہ دل کو قابو کر لیا تو بس یہ انسان قابو میں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ
یعنی اور یہ بھی چیز ہے ہمیں، یعنی سورہ اعراف میں بتایا بھی گیا کہ کس طرح سے جو ہے، یعنی جب وسوسے ڈالے تو ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی پناہ کو جو ہے طلب کرنا چاہیے۔ کہ سورہ اعراف آیا نمبر 200 میں کیا آتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی شیطان کوئی وسوسہ ڈالے وسوسوں میں سے، تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی پناہ جو ہے اس کو طلب کرو۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ یعنی وسوسے اور شیطان کے حملے کب بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ یعنی بیسیکلی ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ شیطان جو ہے نا کسی سے پرے نہیں ہے، ہر انسان کا جسے کہہ لیں کہ قرین ساتھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے ذکر سے، اس کو یا اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، پھر تو یعنی بہت ہی پکا ساتھی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ زخرف آیا 36 میں کیا آتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو اللہ کے یعنی الرحمن کے ذکر سے جو ہے وہ منہ موڑتا ہے، نقید لہو شیطانہ، اس کے لیے ہم جو ہے نا شیطان کو نقید کر دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِين، پھر وہ اس کا یعنی کرین بن جاتا ہے۔ کرین مینس کہ بس اس کے ساتھ جڑ گیا، اس کے ساتھ مل گیا، اس کا ساتھی بن گیا۔ اب وہ شخص جو ہے، یعنی اب وہ شیطان اس کو جو ہے اپنے ساتھ جہنم ہی میں لے کر جانے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، من الجنتی والناس، کے جنوں میں سے انسانوں میں سے بھی۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسے، یہ جو شیطانی خیال ہیں، شیطانی چیزیں ہیں، یعنی انسانوں کو غلط کاموں کی طرف لے کے آنے والے، یہ صرف یعنی جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جن جو ہیں، یعنی شیطان جب وسوسوں سے اس کا کام نہیں چلتا نا، تو پھر وہ انسانوں کو لگاتا ہے۔ کوئی یعنی ایک انسان کو وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسان اس کے قابو میں نہیں آتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کسی اور انسان کو جو ہے وہ ورگلاتا ہے، اور اس کو وہ پھر اپنا نمائندہ بناتا ہے دوسرے انسان کو بہکانے کے لیے۔ اور یہ بہت بار ہوتا ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں غلط کاموں کی طرف انویٹیشن دینا، غلط کاموں کی دعوت دینا، غلط چیزیں سجیسٹ کرنا، غلط مشورے دینا، غلط چیزوں کو کی طرف یعنی اس کی ترغیب دینا، تو وہ کس کے کہنے پر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ شیطان ہی، یعنی خود انسان پہ اس کا بس نہیں چلا، تو وہ دوسروں کو جو ہے وہ اپنا جو ہے جسے کہہ لیں کہ چیلا بنا لیتا ہے، یا اپنا وہ بنا لیتا ہے، نمائندہ بنا لیتا ہے، جس کے ذریعے سے دوسروں کو جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے اور بہکاتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہماری یہ صورت بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اور اب جب بھی قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے، تو یعنی یہ بیسیکلی قرآن کا جو سفر ہے نا، اس کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ختم ہو گیا، یہ نیور اینڈنگ جو ہے نا، یہ جرنی ہے، اس کو کبھی یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو کبھی ختم سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی کبھی اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب جو ہے یعنی قرآن جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگین جو ہے، یعنی اگر آپ قرآن کی ریسیٹیشن کر رہے ہیں یا قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، تو جب قرآن کمپلیٹ یہاں پر ہوتا ہے سورۃ الناس پہ، آپ آخری سورت پہ پہنچتے ہیں، تو اگین یعنی یہاں پر اس کو اینڈ نہیں کیا جاتا، اگین جو ہے سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کو ریسائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جرنی جو ہے یہ ابھی کنٹینیو ہے، یہ کنیکٹڈ ہے، یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ جاری ہے، کیونکہ اب یعنی ہم سورۃ الناس تک پہنچے، اگین ہم پھر سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ریسائٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ میں اور سورۃ الناس میں ہمیں سملیرٹی بھی نظر آتی ہے۔ اگر دونوں صورتوں میں دیکھیں تو کیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو ہے یعنی الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، اور سورۃ الناس میں کیا ہے، برب الناس، یہاں پہ یعنی وہاں پر عالمین کے رب کی بات ہے، اور یہاں پر ناس کے رب کی بات ہے، لوگوں کے رب کی بات ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں جو ہے مالک یوم الدین، اور یہاں پہ جو ہے ملک الناس ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی جو ہے وہ مدد چاہتے ہیں۔ اور اس کی تھرڈ آیت میں ہم کیا کہتے ہیں، الہ الناس، یعنی تمام لوگوں کا معبود ہے، یعنی عبادت کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ہدایت کی بات ہے، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اپنے لیے ہدایت کو بھی مانگتے ہیں، اور کن لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہاں پر جو ہے یعنی وہاں پر ہدایت کو مانگتے ہیں،
تو یہاں جو ہے سورۃ الناس میں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی یہاں پر جو ہے ہم ان وسواس سے اور اس شیطان سے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں، جو کہ صراط مستقیم سے ہمیں ہٹانے کا باعث بنتا ہے، جو کہ کس بات میں لگا ہوا ہے کہ ہم یعنی سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، اور دوسری طرف اس میں کیا ہے کہ صراط مستقیم پر ہم چل سکیں، جم سکیں، استقامت اختیار کر سکیں، تو اس کے لیے ہم سورۃ الناس میں جو ہے یعنی اپنے رب کو، اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتے ہیں شیطان کے شر سے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس میں کیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اس میں بھی دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو کہ مغضوب ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا کہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل جو ہے ان کے جیسے ہوں، یا پھر وہ لوگ جو کہ بھٹکے ہوئے ضالین ہیں اور ان سے پناہ چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے من الجنۃ والناس، کے جو جنوں میں سے ہیں اور جو انسانوں میں سے ہیں، تو یہ یعنی دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ایک طرح سے کیا ہے کہ سملیرٹی ہے جو کہ ہم نے ابھی پڑھی، اور جو ہے یعنی کس طرح سے جب ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے یعنی سورہ فاتحہ پہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم جو ہے ہم نے اس سفر کو شروع کیا، اور الحمدللہ 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 جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کے اختتام کو پہنچے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب کیا ہے کہ ہم جو ہے ان صورتوں کو پڑھ کر، یہ جو تین صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین تعارف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر وہ صورتیں ہمیں سکھا دی کہ جن سے ہم جو ہے تمام قسم کے جو شر ہیں، تمام قسم کی جو برائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو اگر ہم بچ سکتے ہیں تو صرف اور صرف کیا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ پناہ میں دے دیا جائے، اور پناہ میں دینے کے بعد پھر سے جو ہے دوبارہ سے بگننگ سے سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر دعا کے ساتھ جو ہے اپنی کلاس کو جو ہے وہ اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ثم آمين ثم آمين۔ اللہم اسلمت نفسی الیکا، اے اللہ میں اپنے نفس کو تیرے تابع کرتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیکا وفوضت امری الیکا، اور میں اپنے تمام کے تمام معاملات یا اللہ آپ کے سپرد کرتی ہوں، اپنے تمام کے تمام معاملات جو ہے وہ آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ ووجہت وجہی الیکا، اور میں اپنا چہرہ بھی تیری طرف متوجہ کرتی ہوں یا اللہ۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اپنی پشت بھی تیری طرف جھکاتی ہوں ثواب کی نیت سے، رغبتاً و رہبتاً، ثواب کی نیت سے اور رغبت کرتے ہوئے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے یا اللہ، کیونکہ یا اللہ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ کوئی نجات نہیں ہے، کوئی یعنی تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، نہ کوئی جائے نجات ہے، صرف اور صرف تیری ذات کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلتا، اے اللہ میں آپ کی اس کتاب پر ایمان لاتی ہوں جو کہ جس کو کہ تو نے نازل کیا، وبنبیک الذی ارسلتا، اور اس نبی پر جس کو کہ تو نے یعنی ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات
اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وحدہ، وہ بالکل اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر مکمل کامل قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، آپ پاک ہیں، ساری کی ساری تعریف آپ ہی کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، ہم بالکل بھی یعنی کسی برائی سے ہم بچنے کی ہم میں توفیق نہیں، کسی برائی سے کسی شر سے بچنے کی ہم میں توفیق نہیں ہے، نہ ہی نیکی نہ کرنے کی ذرہ برابر بھی کوئی طاقت ہے۔ صرف اور صرف اگر ہم برائی سے بچ سکتے ہیں یا کوئی نیکی کر سکتے ہیں اللہ، تو صرف اور صرف تیری ہی توفیق سے، تیری ہی توفیق سے یا اللہ، کیونکہ تو کیا ہے؟ العلی العظیم، بہت ہی بلند مرتبہ، بہت ہی عظیم رب ہے، بہت ہی بلند مرتبہ، بہت ہی عظیم رب ہے۔ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا کریم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی، اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کتاب کے ساتھ جڑ گئے۔ اس یعنی امیجن کہ ہم، یعنی اگر میں اپنے آپ کو سوچوں تو مجھے کبھی لگتا نہیں کہ کبھی میں نے کچھ ایسا کیا ہو، یا یہ میں کہوں کہ اچھا زندگی میں کچھ ایسا تھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے ایسا دیا۔ خالصتاً 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھ دیا، اور کتنی زبردست چیز، اپنی بہترین جو بیسٹ آف دا بیسٹ جسے کہتے ہیں بلیسنگ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں نواز دیا۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، کتنے لوگ ہیں جو کہ اس دنیا میں آتے ہیں اس کتاب کو پڑھے بنا، اس کتاب کو سمجھے بنا، اس کتاب کی جو خوبصورتی ہے، اس کتاب کا جو نور ہے، اس کتاب کی جو روشنی ہے، اس کو لیے بنا، اس کو محسوس کیے بنا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی، اتنا موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، بہت بڑی نعمت ہے اس کے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حقدار تھے، حقدار تو ہم کبھی ہو ہی نہیں سکتے، سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، خالصتاً اس کا فضل ہے کہ اس نے اس فضل میں ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی شامل کر لیا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اور یقین کریں کہ جب شروع کی تھی کلاس تو یعنی اس وقت یہی تھا کہ اچھا ایک جز کمپلیٹ ہو گیا، بہت خوشی ہوتی تھی، دوسرا کمپلیٹ ہو گیا، تیسرا، کرتے کرتے یعنی ایوری ٹائم یعنی میں نے پائل بنانا شروع کی، ایک طرف پورے جز تھے یعنی سنگل سنگل جز، تو جب بھی ایک کمپلیٹ ہو جاتا تو اس کو دوسری طرف رکھ دیتی تھی، تو ایک طرف پائل جب بگننگ کی تھی تو جو کرنے والا رہتا تھا اس کی پائل بہت بڑی تھی، اور وہ دوسرے والی چھوٹی تھی جو کمپلیٹ ہو رہا تھا۔ گریجولی جو ہے وہ دوسری والی پائل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور جو رہ گیا وہ تھوڑا رہ گیا، اور ہر بار خوشی ہوتی تھی کہ اچھا قریب قریب قریب۔ اور یقین کریں کہ جب سے یہ لاسٹ جو تھا اور لاسٹ کی صورتیں تھیں، تو خوشی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اداسی بھی دل میں کہ سبحان اللہ، یعنی کتنا پیارا وقت ہے جو کہ قرآن کے ساتھ گزرتا ہے۔ یقین کریں کہ جو وقت قرآن کے بنا گزرتا ہے سراسر شیطانی ہوتا ہے، یعنی بیکار کی چیزیں خام خواہ میں جو ہے انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ بہت بڑی بلیسنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی مصروفیت میں رکھا کہ جس میں کہ شیطان کو موقع یعنی کم ملا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بہت خوشی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ فرام سورۃ الفاتحہ تو سورۃ الناس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں سے، اپنی ایک ایک آیت میں سے گزرنے کی توفیق دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت خوشی ہے اس بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اداسی بھی ہے کہ یہ خوبصورت سا سفر جو ہے آج اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ امید ہے
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور کوشش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کمپلیشن ہے لیکن یہ اینڈ نہیں ہے، یہ صرف کمپلیٹ کیا ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اینڈنگ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سمجھنے کے اور پڑھنے کے اور عمل کرنے کے سفر کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو ہمارے لیے بہت بابرکت بنا دے۔ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ علم جو ہے ہمارے سینوں میں ہمیشہ محفوظ رہے، ہمیشہ محفوظ رہے، اور کس طرح سے محفوظ رہے کہ ہمارے یہ عمل کا حصہ بن جائے یا اللہ۔ جو ہم نے آیات ہم نے پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، جن کے معنی، جن کے میننگز ہم نے جانے ہیں یا اللہ، وہ صرف الفاظ نہ رہیں، وہ صرف میننگز نہ رہیں، وہ صرف انفارمیشن اور نالج کی حد تک ہمارے ساتھ نہ رہیں، بلکہ ہماری زندگی کا حصہ بھی ان کو بنا دے یا اللہ۔ اس قرآن کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھنا، اس کو ہمیشہ ہمارا ساتھی بنا کر رکھنا، بہترین ساتھی جو کہ یعنی نہ صرف یہ کہ موت کے وقت ہمارے ساتھ ہو، قبر میں ہمارے لیے روشنی کا باعث ہو، حشر کے میدان میں ہمارے لیے جو ہے ہمارے دلوں کو سکون دینے کا باعث ہو، پورے سرات پہ ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی کا باعث ہو ہمارے لیے، جو ہے ہم اس پر جو ہے آسانی سے اس پل پر سے گزر سکیں یا اللہ۔ ہمیں یعنی یہ ساتھی ہمارا کب تک ہو؟ جب تک کہ ہماری ڈیسٹینیشن، جب تک کہ ہماری منزل جنت اور آپ کی رضا جو ہے وہاں تک نہ پہنچ جائیں یا اللہ۔ ہم میں اور اس قرآن میں جدائی نہ ڈالنا، ہمیشہ اس قرآن کو ہمارے ساتھ رکھنا، اس قرآن کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، جس طرح سے یعنی ہماری زندگی کے یعنی چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جن سے کہ ہم الگ نہیں ہو سکتے یا اللہ، بالکل قرآن کو بھی اسی طرح جو ہے ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، اور ہمیشہ یہ قرآن ہمارے ساتھ ہو کہ جب ہم کہیں پر بھی اللہ تو اس سے دور ہوں، کہیں پر بھی بھٹک جائیں تو یہ قرآن فوراً ہمارے پاس ہو، فوراً سے ہمیں راستہ دکھا دے۔ کہیں پر ہم کمزور پڑ جائیں، کہیں پر ہم ڈگمگا جائیں، کہیں پر پریشان ہو تو یہ قرآن ہمارے لیے سکون کا اور ہمت کا جو ہے وہ باعث بن جائے یا اللہ۔ اس قرآن کو نہ صرف یہ کہ ہم تک محدود رکھنا یا اللہ، ہماری نسلوں کو بھی قرآن سے وابستہ کر دے یا اللہ، ہماری نسلوں تک جو ہے قرآن کو جو ہے وہ آگے یعنی پہنچا دے یا اللہ، ان تک بھی اس قرآن کو جو ہے وہ پہنچا دے یا اللہ، ان کا بھی اس قرآن کے ساتھ جو ہے بہترین اور مضبوط تعلق بنا دے یا اللہ۔ اس قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے یا اللہ، اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا اے اللہ۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی کرنے کے قابل ہیں، سب سے پہلے تیرا کرم اور تیرا فضل ہے، اس کے بعد ہمارے ماں باپ کی مہربانیاں ہیں، ان کی پیار محبت، ان کی شفقت، ان کی تربیت، ان کی محنت، ان کی کوششیں، ان کی انتھک کوششیں جو ہیں وہ شامل ہیں یا اللہ۔ ہماری ایک ایک چیز، ایک ایک نیکی جو کہ آپ کو پسند آئی ہو، جو کہ آپ نے قبول کی ہو یا اللہ، ان تمام چیزوں کا اجر و ثواب جو ہے ہمارے والدین کو بھی پہنچانا یا اللہ۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنا دے، اور اے اللہ ہماری آگے ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ آپ سے سوال ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ ہمارا اس قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہ ہو، جس محبت کے ساتھ ہم نے اس کو سیکھا ہے، جس محبت کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا ہے، اسی محبت کے ساتھ، اس سے بڑھ کر محبت کے ساتھ ہمیں اس پر جو ہے وہ عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اور یا اللہ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن قیامت کے روز ہمارے حق میں گواہی دے یا اللہ، جب ہم پریشان کھڑے ہوں تو یہ قرآن ہمارے لیے حجت بن جائے، یہ وہاں پر گواہی دے کہ ہم اس کے پڑھنے والے تھے، ہمیں اہل القرآن میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین یا اللہ۔ اے میرے پاک پروردگار، اللہم انی عبدک، یا اللہ میں بے شک تیری بندی ہوں میرے مالک، ناصیتی بیدک مادن فی حکمک۔ اے اللہ یعنی کیا ہے کہ میری پیشانی جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے، اور مجھ پر تیرا ہی حکم جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انتہائی عدل پر مبنی ہوتا ہے یا اللہ۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسألوکا یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اسألوکا یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں، بکل اسم ہوا لک، تیرے ہر اس نام کے واسطے یا اللہ، تیرے ہر اس نام کے واسطے، سمیت بہ نفسک، جس کے کہ تو نے جو وہ نام جو تو نے اپنے نفس کو خود سے دیا ہو،
او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہو۔ یا اللہ میں نہیں جانتی، لیکن میں ہر اس نام سے تیرے سے سوال کرتی ہوں جو کہ تو نے خود اپنی ذات پاک کو دیا، جو کہ تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا پھر او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی خلق میں سے کسی کو سکھایا، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا پھر علم غیب میں تو نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ ان تمام، یا اللہ اس نام کے بدلے سے میں تیرے سے سوال کیا کرتی ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی فرحت، میرے دل کی راحت، میرے دل کی خوشی، میرے دل کا سرور بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، و جلاء حزنی، اور میرے غم کو ختم کرنے والا بنا دے، و ذہاب ہمی، اور میری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔